बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को आज इब्तिदा के अंदर जब हमने गुफ्तगू बार वोकेशनल कोर्स के ऊपर पहले लेक्चर में शुरू की, हमने आपसे इब्तिदा ये की कि एक शायद कोइंसिडेंस कुछ इस नौइयत का हो गया कि आज तीनों लेक्चरर्स कुछ इस नौइयत के हैं कि जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने अरूज हासिल किया प्रोफेशन के अंदर, प्रोफेशनलिज्म के अंदर, बल्कि ओहदेदार और जो बार पॉलिटिक्स के अंदर है, हम भी ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास की खुशकिस्मती है कि इतने आउटस्टैंडिंग हमारे पास लीडरान मौजूद हैं। सैयद फरहाद अली शाह साहब इसको कहते हैं, आई हैड द ऑनर कि मुझे पढ़ाने का भी थोड़ा सा मौका मिला था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, बट आई हैव नो झिझक इसके अंदर कहने के लिए कि इन्होंने इसको कहते हैं बार पॉलिटिक्स में वैसे अपनी फील्ड के अंदर जो इन्होंने किया है, ही इज़ माई प्राइड एज वन। पंजाब बार काउंसिल की भी प्राइड है, और इन्होंने जिस अंदाज के अंदर फौजदारी के अंदर अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड किसी बंदों का नाम तक उंगली पर अगर गिना जा सकता है तो उनमें एक फरहाद अली शाह साहब भी हैं, और आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म, और इसके साथ साथ पंजाब बार काउंसिल के हाईएस्ट ओहदों के ऊपर भी हमारे भाई रह चुके हैं। सो वंस अगेन, और सबसे इम्पोर्टेंट और लीगल एजुकेशन के लिए मुकम्मल तौर पर डेडिकेशन, मल्टीपल लेक्चर्स दे चुके हुए हैं हमारे साथ लाहौर बार के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर, पंजाब बार के अंदर मल्टीपल टाइम आए हैं, हमेशा वक्त देते हैं, और आप तमाम दोस्तों के लिए मुकम्मल तौर पर डेडिकेटेड है। हमारी खुशकिस्मती हमारे दरमियान सैयद फरहाद अली शाह मौजूद हैं। इनकी कमिटमेंट थी इस्लामाबाद के अंदर, उसके बावजूद इन्होंने हमें टाइम दे रहे हैं। तो विदाउट फर्दर अडू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले, मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं अहमद क़य्यूम साहब के, यहाँ पे मैं भी 6 साल गुजार के गया हूँ इस बार काउंसिल के अंदर, और जिस अच्छे अंदाज से ये बीवीसी के हवाले से जो कोर्सेज़ लीगल एजुकेशन कमेटी ने स्टार्ट किए, मैं समझता हूँ कि ये ट्रू स्पिरिट के अंदर नए एंट्रेंट्स जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए, और ख़ास कर जो ट्रायल के हवाले से काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ। लेकिन अब ज़िम्मेदारी आप पे है कि आप इसको किस तरीके से आगे लेके चलते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। देखें, आधे घंटे के अंदर जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये निचोड़ है मेरे 22 साल की वकालत का, जो मैंने आज तक सीखा है, जो मैंने रिसर्च की है। एक ट्रायल लॉयर जो है, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उसकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, उसको अपना जो भी वो केस कर रहा है उसका रेलिवेंट लॉ उसको पता होना चाहिए। और जो चीज़ मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स के अंदर जिस पर फोकस किया, और मैं अपने दोस्तों को, अपने छोटे बहन भाइयों को ये हमेशा समझाता हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेयर एक्ट से नहीं मिलती। बेयर एक्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉ की स्कीम बता देता है, बहुत सी चीज़ें उसकी इंटरप्रिटेशन हुई है, वो रूल्स भी हो सकते हैं, वो आपका जो लॉ है रेलिवेंट वो हो सकता है, उसकी लॉ की प्रोविजन हो सकती है, लेकिन जो बेसिकली जब तक आप इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ते उस वक्त तक आपको समझ नहीं लगती कि इसकी मंशा क्या है। जैसे फौजदारी वकील के होते हुए मैं आपको एक छोटा सा सीक्वेंस बताता हूँ कि आम तौर पे 506 की एक सिंपल सी FIR होती है कि कोई किसी को थ्रेट करता है, तो उसका हमने एक देसी जुगाड़ जिसको हम कह सकते हैं कि आम रखा हुआ है कि अगर वो वेपन से मुसल्लह होकर धमकी दे रहा है तो वो कहते हैं कि ये नॉन अवेलेबल में चला जाएगा, और ये 506 भी है। लेकिन अगर आप उसको बुक से पढ़ें तो उस बुक के अंदर 506 इज़ अ पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन विच इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 503, कि अगर कोई बंदा किसी शख्स को धमकी दे के किसी काम पे मजबूर करता है जो वो करने का पाबंद नहीं है, या किसी लीगल काम से रोकने के लिए धमकी देता है, और वो अगर धमकी सिंपल थ्रेट है तो वो 506A पार्ट में है जिसकी 2 साल सज़ा है, नॉन कॉग्निजेबल अवेलेबल है। लेकिन अगर वो धमकी डायर कॉन्सिक्वेंसेस की देता है तो फिर वो 7 साल सज़ा में चला जाता है, B पार्ट आ जाता है, नॉन अवेलेबल हो जाता है और कॉग्निजेबल हो जाता है। अब कहीं पे वहाँ वेपन नहीं मेंशन किया, और किसी शख्स को आप ये कहें कि मैं अभी तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूँगा नीचे, ये हम तीसरे फ्लोर पे बैठे हैं, तो ये एक ऐसी धमकी है जो डायर कॉन्सिक्वेंस की है। किसी शख्स को यहाँ से तीसरे फ्लोर से अगर आप धक्का दे दें तो वो मर जाएगा, मरेगा नहीं तो कम से कम उसकी टांगें ज़रूर फ्रैक्चर हो जाएंगी, तो इसके लिए आपको वेपन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरप्रिटेशन के ज़रिए हमें पता चलेंगे जब हम केस लॉ पढ़ते हैं। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा, क्योंकि मुझे जिस टॉपिक की तरफ जो मुझे रिक्वेस्ट की गई थी CNSA के लॉज, ये बिल्कुल इस तरह से है फौजदारी वकालत में जो लोग केसेस करते हैं
جیسے آپ سول سائڈ کا اگر آپ کام کریں تو آپ کو ارلی ڈیز کے اندر جو کیسز ملتے ہیں وہ آپ کو ڈیکلریشن ملتی ہے کہ آپ لیگل ایئرس کو ڈکلیئر کروانے کے حوالے سے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے کیسز مل جاتے ہیں. فوجداری وکالت کے اندر آپ کو 22 سے 22 بھی مل جاتی ہے, یا پھر آپ کو محلے سے نارکوٹکس کا کیس ضرور ارلی سٹیج پہ ملے گا کہ جناب یہ ہمارے محلے میں لڑکا ہے, یہ 600 گرام میں پکڑا گیا, اس کی بیل کرانی ہے, یا یہ 1070 گرام میں پکڑا گیا, یا یہ 1200 گرام میں پکڑا گیا, تو اس کی بیل کرا دیں. آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی بارڈر لائن کیس ہے. وہ بارڈر لائن آپ ذہن میں لائیے کہ ہم نے یہ بارڈر لائن کہاں سے لی. بارڈر لائن کیس جو ہے وہ آپ کو CNSA کے اندر کہیں پہ پرووائڈڈ نہیں ہے کہ کون سا کیس بارڈر لائن ہے. اب CNSA کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی بک چاہیے CNSA کے حوالے سے, جس کے اندر آپ کو نہ صرف اس کا بیر ایکٹ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بیر ایکٹ کے حوالے سے جو ان سیکشنز کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے جن ججمنٹس کے اندر وہ آپ کو ملے اور آپ اس کو پڑھیں. لیکن میں آپ کو اس چھوٹے سے شارٹ لیکچر کے اندر 12-13 کیس ایسے لکھواؤں گا کہ اگر آپ آج جا کے ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ ایک کیس پڑھنا شروع کر دیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج اپنا جو بھی آپ کا وزڈم ہے, جو بھی آپ کی نالج ہے, جو آپ کی ووکیبلری ہے, جو آپ نے انٹرپریٹیشن پڑھی ہے, اگر آج سے 2 ہفتے کے بعد ان کیس لاز کو پڑھنے کے بعد آپ خود اپنا تجزیہ کر لیجئے گا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے CNSA کے لاگز کو سمجھ بھی جائیں گے اور آپ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کام بھی کریں گے اور آپ اپنی بریڈ وننگ کرنے کے لیے بڑا ایزی سمجھیں گے اپنے آپ. دیکھیں, فرسٹ تھنگ از کہ پولیس رولز اس کے ساتھ ساتھ CNSA کے ساتھ ساتھ آپ کو پولیس رولز کے بھی ریلیونٹ رولز کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں, کسی بھی کیس کے اندر آپ CNSA کے اگر آپ لاز کی بات کریں تو CNSA کے اندر جو سیکشنز جو ریلیونٹ ہیں اس سارے سیکوینس کے اندر وہ سیکشن 6, 7, 8 جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیکوینسز بتائے گئے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے پاس اگر کوئی نارکوٹکس رکھتا ہے. اب نارکوٹکس جو ہے یا یہ سبسٹنس جو CNSA کے حوالے سے ہے, کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس کے حوالے سے یہ اسکیجول دیا گیا ہے. اسی لا کے اندر اسکیجول دیا گیا ہے جس کے اندر وہ سارے کے سارے سبسٹینسز جو ہیں وہ مینشن کر دیے گئے ہیں جن کے حوالے سے پروہیبشن جو ہے سے ریلیونٹ یہ لا ہے. اسی کے اندر آپ سیکشن 2 دیکھیں گے تو اس کے اندر پھر ان سبسٹینسز کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن دی گئی کہ آپ کے پاس جو CNSA کی FIR آتی ہے وہ ہیروئن سے ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ بھکی پوسٹ سے ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ چرس سے ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ آئس سے ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے. مختلف سبسٹینسز ہیں جو سبسٹینسز جو ہیں وہ پروہیبشن میں آتے ہیں اور اس کے سیکوینسز کو جو ہے وہ شیڈیول آؤٹ کیا گیا ہے کہ کون کون سی چیز. پھر اس کے اندر یہ بھی مینشن کیا گیا کہ کچھ ایسے سبسٹینسز ہیں جو طب کے حوالے سے یوز ہوتے ہیں اور سرٹن لائسنس رکھنے والا شخص وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ 6, 7, 8 کے اندر جو ہے وہ بیسک پروہیبشنز جو ہیں وہ مینشن کی گئی ہیں اور سیکشن 9 جو ہے وہ بیسیکلی اس کی پنشمنٹ پرووائڈ کرتا ہے اور اس کو انہوں نے ڈیفرنٹ سلیبس کے اندر مینشن کر دیا. اس سلیب کے اندر انہوں نے کیا سیکوینس نکالا کہ اب آپ عام طور پہ FIR دیکھتے ہیں 6/9A, 6/9B اور 6/9C کی FIR آپ دیکھتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے اس کی کوانٹٹی کا جو ہے وہ سیکوینس لیا ہے کہ A کے اندر جو ہے اس کی انہوں نے سزا 2 سال رکھی ہے اور وہ 100 گرام تک جو اگر کسی سے برآمد ہو جائے تو وہ ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ جو ہمارے پاس پرانا لا تھا اس کے اندر بائیفرکیشن نہیں تھی اس طرح سے کہ چرس کے حوالے سے جو ہے کوئی لا ڈیفرنٹ تھا, ہیروئن کے حوالے سے ڈیفرنٹ تھا, نہیں. بیسک انگریڈینٹ جو تھا وہ سبسٹنس کوئی بھی ہو سکتا تھا. سلیب A کی جو تھی وہ 100 گرام تک تھی. اس کے بعد B جو ہے اس کی سزا جو تھی وہ 7 سال کے سیکوینس کے اندر اور وہ 1000 گرام تک جاتی تھی, لیکن 1000 گرام مطلب کلو سے ایکسیڈ نہیں کرتی تھی. اور C جو تھا وہ 1000 گرام سے جب ایکسیڈ کر جائے گی تو چاہے وہ 100 کلو ہو, وہ 200 کلو جتنی بھی ہو, وہ C کے اندر فال کر دے. اب اس کے اندر پنشمنٹ جو اپر لیول کی پنشمنٹ جو تھی اس کا پھر حل یہ نکالا گیا کہ اس میں پھر ہائی کورٹ نے ایک فل بینچ نے کیس لا دیا اور اس کے اندر انہوں نے سینٹینسنگ پالیسی جو تھی وہ مینشن کر دی کہ یہ سینٹینسنگ پالیسی کے تحت سزا دی جائے گی, کم از کم سزا کتنی ہوگی, زیادہ سے زیادہ سزا کتنی ہوگی. وہ سارا کا سارا سیکوینس ہم اب تک جو تھا وہ سینٹینسنگ پالیسی کے حوالے سے چلتے رہے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی امینڈمنٹ کی گئی اس کے اندر وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ اب اس کا پہلی بات یہ ہے کہ اس کا
ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے. امینڈمنٹ آنے کی ڈیٹ سے بعد جو اب کیسز ہیں اس کے اندر انہوں نے بائیفرکیٹ کر دیا. انہوں نے ایک تو مختلف سبسٹینس کو مختلف اس کی پنشمنٹ پرووائڈ کر دی ہے, اور اس کے حوالے سے جو ڈفرینٹ سبسٹینسز کی کوانٹٹی ہے وہ بھی انہوں نے اس کے اندر مینشن کر دی کہ اگر چرس 100 گرام تک ہے تو اس کی یہ سزا ہے, 200 گرام تک ہے یہ سزا ہے, اور اگر اسی طرح ہیروین ہے تو جس طرح سے سبسٹینس کی سنگینی ہے, جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بھانگ اور چرس کا بڑا فرق ہے, اسی طرح چرس اور ہیروین کا بڑا فرق ہے, اسی طرح کوکین کا اور ہیروین کا بڑا فرق ہے, اس کے نقصانات ڈفرینٹ ہیں. اس حوالے سے انہوں نے ان نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ انہوں نے اپنا جو ہے اس کی پنشمنٹ کو سیٹل کر دیا. اب ایز اے ٹرائل لائر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بیئر ایکٹ سے سمجھیں کہ وہ سیکوینس کیا ہے. اب اگر آپ ٹرائل کرتے ہیں ایک چیز کا, تو جو میں نے آپ سے کہا کہ پولیس رولز کا دیکھنا بڑا ضروری ہے. پولیس رولز اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے اس کے اندر کوڈ CRPC ہی اپلائی کرتا ہے, اور اس کے اندر مینشن ہے اس ایکٹ کے اندر جب آپ پڑھیں گے کہ اگر اس ایکٹ کے اندر کوئی اسپیشل پروویژن دی گئی ہے تو وہ پرویل کرے گی CRPC پر. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ویسے اپیل کا اگر آپ چیپٹر CRPC سے نکالیں تو کسی بھی پنشمنٹ کے اگینسٹ اپیل اگینسٹ سینٹنس جو ہے وہ 410 CRPC آپ تمام دوستوں نے پڑھی ہوئی ہے, تو وہ CRPC میں پرووائڈڈ ہے. لیکن اس کے اندر سیکشن 48 جو ہے وہ اپیل کو ڈیل کرتا ہے کہ کوئی بھی آرڈر جو ایک CNSA کی اسپیشل کوڈ جو ہے وہ کرتی ہے تو سیکوینس کے اندر اس کی اپیل کس سیکوینس میں جائے گی. جیسے اب اسی کے اندر ایکٹ کے اندر پرووائڈ کر دیا انہوں نے کہ اس کے اندر جو ایک کے حوالے سے جس کی سزا 2 سال تک ہے 100 گرام تک, اس کی اسپیشل کورٹ میجسٹیریل کورٹ کہ میجسٹریٹ اس کا ٹرائل کرتا ہے, اور اس کی اپیل جو ہے وہ کورٹ آف سیشنز میں جاتی ہے. لیکن جو B اور C ہے اس کا ٹرائل کورٹ آف سیشنز کرتا ہے, تو اس کی 48 کے تحت اپیل جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ میں جاتی ہے. تو یہ اس سیکشنز کے اندر پرووائڈ کر دیا گیا. اسپیشل اپیل کے حوالے سے سیکشن 48 ہے, تو یہ اب اس سیکوینس کے اندر کیونکہ اسپیشل اسٹیچوٹ کے اندر پرووائڈڈ ہے تو اپیل کا چیپٹر CRPC کا اپلائی نہیں کرے گا, لیکن جو اسپیشل دیا گیا 48 وہ اپلائی کرے گا. اب اسی سیکوینس کے اندر اس لاء کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے اندر اب جیسے پولیس آپ PPC پڑھیں تو ابیٹمنٹ کے حوالے سے چیپٹر 109 دیا گیا. اس کے اندر سیکشن 15 اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اٹ لکس لائک کہ یہ 109 کے اندر ابیٹمنٹ جو ہے وہ سارا کا سارا سیکوینس انہوں نے اسپیشل 15 کے اندر پرووائڈ کر دیا. ابیٹمنٹ کے حوالے سے, ایسوسیشن کے حوالے سے, جس کو آپ شریک جرم کہتے ہیں یا جو آنت کر رہا ہوتا ہے, وہ سارا کا سارا چیپٹر انہوں نے اسپیشلی پرووائڈ کر دیا. تو اس کا اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر اسپیشل اسٹیچوٹ کے اندر کوئی پروسیجر پرووائڈڈ ہے تو وہ اوور رائڈ کر جائے گا جنرل لاء کے اوپر, وہ CRPC کے اوپر اوور رائڈ کر جائے گا. اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ FIR جو ہے عام حالات میں بھی 154 کے تحت کٹتی ہے, اس کے اندر بھی 154 کے تحت ہی 154 CRPC کے تحت FIR کا اندراج ہے. اب جس طریقے سے آپ عام کیسز کے اندر ڈیلے آف FIR ایک فیٹل گراؤنڈ سمجھی جاتی ہے پروسیکیوشن کے لیے, اس کے اندر بھی اگر انہوں نے FIR درج کرنے میں تاخیر کی ہے تو دس از دی ون آف دی گراؤنڈ ڈینٹ کریٹ کرنے کے لیے پروسیکیوشن کے اندر. اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اسپیشل رولز پرووائڈ کیے گئے ہیں کہ جن رولز کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے, اور ہم اس سیکوینس کے اندر سب سے پہلے جو بھی چیز برآمد ہوتی ہے اس میں سیمپلنگ کیا جانا ایک بڑا اہم جز ہے ساری کی ساری پروسیکیوشن کے اندر. اب سیمپلنگ کیا ہے, آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ پولیس, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی 2 پیرل سیکوینسز ہیں جو CNSA کو ڈیل کرتے ہیں. ایک عام پولیس, پنجاب پولیس جو ہے اگر وہ کسی سے CNSA کے حوالے سے کوئی چیز برآمد کر لے تو وہ اپنی مدعیت میں FIR درج کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس CNSA کے اندر آپ کو ANF کے حوالے سے اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے اس کا بھی پورے طریقے سے اطلاق کیا گیا. ایک اسپیشل فورس بنائی گئی ہے جو ان قسم کے ڈرگ پیڈلرز کو کے اگینسٹ پروسیکیوشن کرنے کے لیے ایک اسپیشل فورس بنائی گئی ہے. اگر ANF والے کسی سے کچھ سیزر کریں, کچھ برآمد کریں, تو ANF والے اپنے سیکوینس کے اندر اپنی مدعیت میں FIR درج کرتے ہیں جس کا متعلقہ تھانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور وہ اپنی ہی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اور اس کے بعد ANF کے حوالے سے CNSA کی اسپیشل کورٹس جو ہیں
وہ بنائی گئی ہیں اس ایکٹ کے تحت، اور اس میں ANF کے حوالے سے جو ان کے رولز ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں، جس کے تحت اسپیشل ججز، یہ آپ لاہور کے اندر اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ CNSA کی اسپیشل کورٹ، ایک تو آپ کے ایڈیشنل سیشن ججز کام کر رہے ہیں، میجسٹریٹ کام کر رہے ہیں کہ اگر پولیس FIR درج کرے گی تو وہ میجسٹریٹ صاحبان یا ایڈیشنل سیشن جج صاحبان جو ہے وہ ایز اے اسپیشل کورٹ کام کریں گے. لیکن اگر دوسری طرف ANF نے کوئی اس قسم کا تحرک کیا، FIR کاٹی ہے، تو ANF کے حوالے سے بھی میجسٹریٹ کام کر رہے ہیں، اور ANF کی اسپیشل CNS کورٹ جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. وہ پورے طریقے سے ٹرائل کورٹ ہے، اور اس ٹرائل کورٹ کا ایپلیٹ فورم جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ ہے. اب اس کے اندر جو ہمیں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو کہا کہ ریپرزنٹیشن آف سیمپلنگ جو ہے وہ بڑا اہم جز ہے، جس کے اندر انہوں نے اس کے جو رولز ہیں آپ اگر دیکھیں گے CNSA کے، تو رول 36 اور رول 4 جو ہے یہ بیسیکلی پرووائڈ کرتا ہے کہ جو سیمپلنگ کی جائے گی کہ اگر ایک فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ اگر ایک 100 کلو چرس پکڑ لیا جو 100 پیکٹوں پہ مشتمل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مناسب مقدار جو ہے وہ سیمپل کے لیے بھیجی جائے گی. یہ نہیں کہ آپ اس پورے 100 کلو میں سے آپ 2 گرام بھیج دیں اور کہیں کہ جناب اس کی رپورٹ پہ کسی کو سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے. تو ریپرزنٹیٹیو سیمپل جو ہے یہ اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہے امیر زیب کیس. آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے PLD 2012 سپریم کورٹ 380. دس از دی فرسٹ ججمنٹ جس کے اندر اس چیز کو ہیلڈ کیا گیا کہ ریپرزنٹیٹیو سیمپل جو ہے رول 4 اور رول 36 کے حوالے سے کہ سیمپل جو ہے وہ مسٹ بی ریپرزنٹیٹیو، کہ وہ مناسب مقدار کا سیمپل ہو. اور اگر اس میں انہوں نے کہا جو بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر فرض مال 1 کلو چرس برآمد ہوئی ہے اور اس چرس کو کھولنے پہ دیکھا گیا کہ وہ اب آپ گردہ چرس جو ہے وہ پلاسٹک کور ہوئی ہوئی مختلف شیٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو وہ کمپریس کر کے ایک بلاک بنا دیتے ہیں. جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو نارملی وہ 25-30 مختلف شیٹس جوڑ کے 1 kg بنی ہوتی ہے. تو اگر وہ 25 شیٹس نکلی ہیں تو ریپرزنٹیٹیو سیمپل امیر زیب یہ کہتا ہے کہ 25 سیمپلز بھجوائے جائیں گے، ہر شیٹ سے سیمپل لیا جائے گا. اور اگر کولیکٹیولی سیمپل بھیج دیا ہے اور ہر شیٹ سے سیمپل نہیں لیا گیا تو جتنے گرام کا سیمپل لیا گیا صرف اس حد تک سزا دی جائے گی، اور شک کا فائدہ دیا جائے گا کہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا کہ باقی کی حد تک کیونکہ ریپرزنٹیٹیو سیمپل نہیں ہے تو پروسیکیوشن یہ ثابت ہی نہیں کر سکی کہ اس کا جو باقی چرس یا جو بھی کانٹرا بینڈ برآمد ہوا تھا وہ کانٹرا بینڈ ہے بھی یا نہیں. تو وہ بیسیکلی امیر زیب کیس جو ہے وہ. اسی کے بعد پھر امام بخش کیس آپ جی PLD 2012 سپریم کورٹ، یہ میں لکھ کے آپ کے لیے اس لیے لایا تھا کہ آپ کاپی کرا لیں گے تو یہ سارا آپ لوگوں کو ایزیلی مل جائے گا. لیکن آپ اپنے PLD 12 سپریم کورٹ 12 سپریم کورٹ 380. اسی طرح پھر اس میں ریسنٹلی پھر اس کو دوبارہ ری انٹرپریٹ کیا انہوں نے. امام بخش کیس ہے ریپرزنٹیٹیو سیمپل کے حوالے سے 2018 SCMR 2039 2018 SCMR 2039. اب اس ریپرزنٹیٹیو سیمپل کے بعد جو بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں ان کیسز کے اندر دیٹ از چین آف سیف کسٹڈی. اب چین آف سیف کسٹڈی پہ بہت سا کیس لا آپ کو ملے گا، لیکن سب سے پہلے اس چین کو سمجھنا امپورٹنٹ کہ یہ چین آف سیف کسٹڈی ہے کیا. چین یہ ہے کہ جس شخص نے جو لوگ ایک ملزم سے برآمد ہونے والے مٹیریل سے لنک کرتے ٹل جب تک وہ سیمپل لیبارٹری تک نہیں چلا جاتا، جتنے لوگ مختلف سٹیجز کے اوپر انوالو ہیں اس پروسیڈنگ کے اندر وہ تمام لوگ ایز اے وٹنس ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی وٹنس کے طور پہ مسنگ ہے تو یہ ایک لنک مس کرنے سے چین بریک ہو جائے گی، اور جب چین بریک ہو جائے گی تو پھر سزا نہیں دی جا سکتی. اور اس میں امپورٹنٹ اسپیکٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ بندہ ہے پولیس مین ہے جس نے کسی کو گرفتار کیا تھا چرس کے ساتھ، ہیروئن کے ساتھ یا کوکین کے ساتھ یا کسی بھی کانٹرا بینڈ سبسٹینس کے ساتھ، اس شخص کا گواہ کے طور پہ آنا. اس کے بعد اس نے جو فرد بنائی تھی، ریکوری میمو بنائی تھی، جو اس نے گواہ لیے تھے جنہوں نے نیچے ایز اے ٹوکن آف جینوننس کہ یہ واقعی ہماری موجودگی میں برآمدگی ہوئی تھی، انہوں نے حاشیے کا گواہ ہم نارملی کہتے ہیں ڈاکومنٹس کا، لیکن اس کو ہم فٹ نوٹ پہ جنہوں نے اس کو سائن کیا ہوتا ہے وہ گواہ جو ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد نارملی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ کارروائی کر رہا ہوتا ہے تو استغاثہ اس سے پہلے کمپلیننٹ جو ہے وہ بھجواتا ہے FIR درج کروانے کے لیے
تو اس جس کانسٹیبل کے ذریعے وہ بھجواتا ہے اس کو بھی ایز اے وٹنس آنا بڑا ضروری ہے. جی یس میں ابھی میں بٹ صاحب مجھے آپ صرف 15 منٹ دے دیں, میں کور کروں گا صاحب. اس کے اندر جو گواہ ہیں, سرکاری گواہ یا پرائیویٹ گواہ کے اندر جو روٹین کے اندر ہم 103 CRPC لیتے ہیں, وہ بیسیکلی اس کے اندر سیکشن 25 جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے CNSA کہ یہاں پہ پولیس وٹنسز جو ہیں ان کو بھی با اعتماد گواہ سمجھا جاتا ہے. یہ ہم روٹین کے اندر جو 103 کی وائلیشن لیتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ وٹنسز ہونے چاہیے, وہ یہاں پہ اپلائی اس طرح سے نہیں کرتا. اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے کہ CNSA کے اندر پرووائڈ کر دیا گیا کہ پولیس آفیشلز جو ہے ان کو ہی با اعتماد گواہ تصور کیا جائے گا, انلیس کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ اس میں جو مدعی بنا ہے اس کے خالہ کا بیٹا ہمارے 302 کا ملزم ہے اور اس نے صرف اور صرف میلف آئی ڈی اپنے اس مقصد کے لیے پرچہ درج کیا ہے. ورنہ آپ اگر اونس پہ پروف نہیں کر سکتے تو پولیس آفیشلز کو ایک کریڈیبل گواہ تصور کیا جاتا ہے, اور 103 کی وائلیشن اس کے اندر اس طرح سے نہیں لی جاتی جیسے کہ روٹین کے اندر ہم کیسز کے اندر لیتے ہیں. اب اس کے بعد سیکوینس یہ ہے کہ جب آپ کا جاتا ہے, اچھا ایک اور میں بات کروں گا کہ اگر آپ کے کوئی ذہن میں سوال ہو تو کائنڈلی اپنے پاس لکھ لیں, کیونکہ میں ایک سیمیٹری میں چل رہا ہوں, سیمیٹری بریک ہو جاتی ہے, میری معذرت ہوگی تھوڑی سی. اب اس کے بعد سیکنڈ تھنگ آتی ہے کہ جب آپ سیمپلنگ جب اس نے اس کی فرد بنا لی, اس کے بعد اس نے وہ جا کے اپنے پاس نہیں رکھنا, اس نے محرر کے پاس جا کے رکھوانا ہے جو تھانے کا محرر ہے. اس محرر کا بیان ریکارڈ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ بھی ایک چین کے اندر سے ون آف دی لنک آف چین ہے کہ اگر وہ محرر سیف کسٹڈی کے حوالے سے, اس کے بعد اس محرر نے اس کو سیمپلز کو بھجوانا ہے PFSA کی کیمیکل لیب کے اندر انالیسس کروانے کے لیے, اور جو سیکوینس جس پولیس کے آفیشل نے وہ لے کے جانا ہے اس کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اب اس کے ساتھ اب دیکھیں کہ ایک عام آدمی اگر چرس لے کے جا رہا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے, اسی طرح پولیس آفیشل کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ چرس لے کے, اگر وہ PFSA بھی دینے جا رہا ہے تو اس کو ایک روڈ سرٹیفکیٹ ہم کہتے ہیں کہ روڈ سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے کہ اس کو یہ اتھرائز کیا گیا ہے کہ وہ ایک سرکاری آفیسر ہے اور وہ ایک سرکاری ڈیوٹی پرفارم کرنے جا رہا ہے. اس کے پاس جو اس نے چرس رکھی ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے, وہ پرفارمنس آف ڈیوٹی کے لیے ہے. اگر اس کو کوئی چیک کرے تو وہ روڈ سرٹیفکیٹ اس کی بیسیکلی اس کی بچت ہے, اس کو وہ سیونگ ہے اس کی, کہ اس کے اوپر پرچہ نہ دے دیں کہ تم یہ چرس کہاں لے کے جا رہے. تو وہ روڈ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بڑا, تو روڈ سرٹیفکیٹ جس نے جاری کیا ہو اس کا بھی بیان جو ہے وہ ون آف دی لنک آف دی دیٹ چین آف سیف کسٹڈی. تو یہ ایک سارا سیکوینس جو ہے, اگر اس میں سے ایک بھی چین میں سے لنک مس ہے تو یہ سیف کسٹڈی کے حوالے سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سیف کسٹڈی کا. اب اس کے حوالے سے آپ سیف کسٹڈی کے حوالے سے جو ہم کیس لا جس پہ ہم بہت زیادہ سکینہ رمضان کیس آپ نوٹ کریں گے 2021 SCMR 451, اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ابھی ریسنٹ کیس لا کیسر خان کیس ابھی ریسنٹ DB نے ڈیسائیڈ کیا 2022 CRC 492 DB کا کیس ہے. یہ کیس جو ہے اس سیکوینس کے اندر جو سیف کسٹڈی کا لا تھا اور جو بیسک ججمنٹ تھی دیٹ واز ظاہر شاہ کیس 2019 SCMR 2004. تو یہ سیکوینس جو ہے یہ سیف کسٹڈی کے حوالے سے پورا آپ کو میکنزم جو ہے وہ اس میں مینشن کیا گیا, اور اس کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ پرووائڈ کرے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ جو آپ پولیس آفیشلز کبھی بھی تھانے سے جاتے ہیں تو ہیڈ کانسٹیبل سے, اگر ہیڈ کانسٹیبل اور اس سے اوپر کے جو ڈیزگنیشنز ہیں جیسے ASI ہے, سب انسپیکٹر ہیں, تو دے آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ اپنا پولیس رولز کے مطابق اپنا ارائیول ڈپارچر وہ انہوں نے اس کی رپٹ کاٹنی ہوتی ہے, جس کو ہم رپٹ روانگی یا رپٹ آمد کہتے ہیں, کہ وہ جب گیا کب گیا, واپس آیا تو کب آیا. تو اس حوالے سے وہ رجسٹر نمبر 2 ہے پولیس رولز کا. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سوال پٹ کریں تو آپ یہ پوچھیں گے کہ دیکھو رجسٹر نمبر 2 میں آپ نے رپٹ اپنی روانگی کی کاٹی تو بتاؤ کتنے نمبر تھا اور اس کا کتنے بجے وہ آپ نے رپٹ کاٹی تھی. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ پولیس آفیسرز نے پکڑا کہیں سے ہوتا ہے, پرچہ جا کے کہیں دیا ہوتا ہے, پکڑا رات کو ہوتا ہے, پرچہ صبح دیا ہوتا ہے, تو وہ رپورٹ جو ہے ان کی وہ رپٹ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ رائٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ اپلیکیشن دے کے وہ رجسٹر نمبر 2 جو ہے وہ آپ اپنا سمن کروا سکتے ہیں, کورٹ سمن بھی کرے گی, آپ اس کو پیروز کر سکتے ہیں, آپ اس کو پٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ دیٹ از ناٹ اے پرائیویٹ ڈاکیومنٹ, دیٹ از اے پبلک ڈاکیومنٹ. آپ اس کی کاپی لے سکتے ہیں سرٹیفائڈ, اور اس کاپی کے اوپر آپ وہ پٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو کورٹ آپ کی اپلیکیشن ڈس الاؤ کر دے, وہ الاؤ کریں گے ہی کریں گے. تو اس سیکوینس کے اندر
जो थर्ड सीक्वेंस है, फिर इसके अंदर उन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट जो हमारे CNSA के गवर्नमेंट एनालिसिस रूल्स 2001 के तहत उन्होंने रूल 6 जो था उसको इंटरप्रेट किया कि जो एनालिस्ट होगा वो भी पूरा का पूरा प्रोटोकॉल अपनी रिपोर्ट के अंदर देगा। आपको हंसी बड़ी आ रही है आपको? नहीं, मुझे देख के तो नहीं हंस रहे। अच्छा, मैंने कहा माहौल बड़ा सीरियस हो गया ना। रूल 6 जो है वो रूल 6 के अंदर मेंशन किया गया बेसिकली कि वो एनालिस्ट जो है वो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बताएगा कि उसने क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई किया था। अगर वो अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं करता तो केस ला इस बात पे आया, खैरुल बशर केस था, और भी मैं अभी आपको लिखवाऊंगा जिन केसेस के अंदर प्रोटोकॉल के हवाले से जो रीसेंट जजमेंट्स आई, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 57 और PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 138, इन जजमेंट्स के अंदर उन्होंने रूल 6 को जो गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल थे उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया कि ये सारे के सारे सीक्वेंसेस जो हैं वो प्रोटोकॉल अगर नहीं दिए गए उस रिपोर्ट के अंदर, जो आप देखते हैं केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आती है उसमें अगर उन्होंने सर्टन प्रोटोकॉल्स नहीं दिए रूल 6 के तो उस रिपोर्ट पर रिलाय नहीं किया जा सकता और इक्विटल हो जाएगा। जैसे सेफ कस्टडी का लिंक ब्रेक होने से इक्विटल हो सकता है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ना होने की वजह से रूल आप देखते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप कलेक्टिवली लेके चलते हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट आप बेसिकली इसमें से निकालते हैं। और बेनिफिट ऑफ डाउट पे बहुत ज़्यादा जो हम जजमेंट जिस पर रिलाय करते हैं दैट इज़ तारिक परवेज़ केस। और ये जो, लेकिन इसके हवाले से मैं आपको जो आपका रेलिवेंट लॉ है इसके हवाले से मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट पे लिखाऊंगा। ये कैसरुल्ला केस आप लिखेंगे 2009 SCMR 579 और 2019 SCMR 1217। तो ये बेसिकली ये बेनिफिट ऑफ डाउट पे हैं जो मैंने आपको चंद ग्राउंड्स बताई। इन ग्राउंड्स में से जैसे डिले ऑफ लॉजिंग ऑफ FIR है, डिले ऑफ सेंडिंग ऑफ सैंपल्स टू एनालिस्ट है, और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का ना होना, और इसी तरीके से आपका प्रोटोकॉल्स का मिसिंग होना, और इसी तरीके से जो आपको मैंने बताया कि ये रजिस्टर जो था रोज़नामचे के हवाले से उसका कोई ना कोई मिसिंग होना। ये सारी की सारी चीज़ें अगर इनमें से आप कोई भी चीज़ निकाल लेते हैं अपने जिरा के ज़रिए तो ये सारा का सारा सीक्वेंस जो है ये आपको पूरा प्रोवाइड करता है कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए। अब इसी सीक्वेंस के अंदर जो मैं आखिरी बात करूंगा जो मैंने आप नया अप्लाई करना शुरू किया ट्रायल के अंदर, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे शेयर करूं। अब आपके थानों के अंदर फ्रंट डेस्क आ गए और वो कंप्यूटराइज्ड एक रिसिप्ट जारी करते हैं। मैं करता ये हूँ कि मैं रूटीन में जो ट्रायल कर रहा हूँ उस FIR से एक FIR पहले की और एक FIR उसके बाद की मैं मंगवाता हूँ, वो नेट से भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें निकलती हैं कि वो उन्होंने पहले FIR जो दी होती है वो किसी और सीक्वेंस की होती है, वो E-टैग नंबर इन्होंने किए होते हैं टेम्पर, वो भी एक डाउट का सिनेरियो निकल रहा है। फिर हमारे पास जो रेडिंग पार्टी है, कई हमारे पास केसेस ऐसे भी आए कि जिसके अंदर वो रेडिंग पार्टी जिस टाइम के ऊपर शो कर रही थी, अगर मैंने 5 FIR पीछे की निकाली हैं तो उनके मुताबिक वही ऑफिसर जो आपका रेडिंग पार्टी का हिस्सा था वो थाने में एज ए ड्यूटी ऑफिसर FIR काट रहा होता है। तो वो एक बहुत बड़ा डेंट क्रिएट हो जाता है कि जब वो थाने बैठा काम कर रहा है तो वो किस तरीके से हम समझेंगे कि वो यहाँ पे। और ये मैंने ड्राइव किया था, कांस्टेबल खिजर केस था कि जो ऑनरेबल एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्विट कर दिया मर्डर केस के, उसके अंदर जो कांस्टेबल खिजर था ही वाज आई विटनेस, ही वाज कंप्लेनेंट, और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था अपने पुलिस स्टेशन थाने में, और उसकी जब वो रपट मंगवाई गई तो वो थाने से जाए वकूआ काफ़ी फासले पे थी, तो उन्हें इसलिए क्विट कर दिया कि ये तो थाने ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और ये रजिस्टर जो है वो इस चीज़ की कमाजी कर रहा है, तो किस तरह मान लें कि ये मौके पे आई विटनेस था। तो इस तरीके से हमने उसको ड्राइव किया इसके अंदर और काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो हैं वो हमें मिले एज ए ट्रायल लॉयर। तो बेसिकली ट्रायल इज़ अ क्रिएटिविटी ऑफ माइंड, और ट्रायल के अंदर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ट्रायल आ जाता है। ट्रायल बेसिकली आपकी रीडिंग है, जो आप बेसिक स्टैट्यूट पढ़ते हैं, जो इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, और उसके बाद अपनी आप एक प्लॉजिबल डिफेंस बनाते हैं कि आपका केस जो है प्रोसिक्यूशन के आप डेंट्स निकालते हैं और उन डेंट्स के ऊपर फिर आप अपनी प्लॉजिबिलिटी ऑफ डिफेंस को लाते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि प्लॉजिबिलिटी ऑफ डिफेंस ये है कि वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जो अगले बंदे के जुडिशियस माइंड को जो मान ले। जैसे मैं आपको अभी एक बात करूं कि मैंने अभी अहमद भाई ने आपसे कहा कि शाह साहब ने इस्लामाबाद जाना है, तो आप में से अक्सरियत लोग ये मान लेंगे कि हाँ जी शाह जी ने जाना होगा। एक आधा हसन इफ्तिखार जैसा होगा कि शाह जी बहाना लगा रहे हैं,
لیکن اگر احمد صاحب آپ کو یہ کہیں کہ جی شاہ صاحب نے مریخ پہ جانا ہے تو آپ یہ بات آپ میں سے کوئی بھی نہیں ماننے گا, وہ کہیں گے کہ نہیں یہ بات, تو یہ بیسیکلی امیجنری نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ڈیفینس جو ہے دیٹ شوڈ بی, وہ آپ کا پلازیبلٹی ہونی چاہیے, وہ ریزنیبل ہونا چاہیے, جو اپیل کر سکے مائنڈ کو. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ کولیکٹیولی آتی ہیں. جو ریلیونٹ لاز ہیں وہ میں آپ کو ایک دفعہ یہ نوٹ کر لیں. زبیر خان کیس آپ پڑھیں گے, جو میں نے آپ کو 12 ججمنٹس بتائی تھیں, 2021 SCMR 49 ہے. عبد الغنی کیس ہے 2019 SCMR 608. کامران شاہ کیس ہے 2019 SCMR 1217. میں آپ کو کیس لا ریسنٹ دے رہا ہوں, میں پرانے کیس لا آپ کو نہیں دے رہا, وہ دے رہا ہوں جس کے اوپر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو ساری سیکوینس سمجھ لگ جائے گی. جی میں آپ کو کاپی دے کے جا رہا ہوں, میں کاپی دے کے جا رہا ہوں. اسی طرح فیضان علی کیس ہے 2019 SCMR 1649. رضیہ سلطانہ کیس ہے 2019 SCMR 1300. یہ میں بول اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ جو لوگ یہ لیکچر سن رہے ہیں ان تک یہ چلا جائے. اسی طرح ظاہر شاہ کیس ہے 2019 SCMR 2004. حاجی نواز کیس ہے 2020 SCMR 687. عمران بخش کیس ہے, امام بخش 2018 SCMR 2039. امجد علی کیس ہے 2012 SCMR 577. اکرام اللہ کیس ہے 2015 SCMR 1002. امیر زیب کیس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا PLD 2012 سپریم کورٹ 380. جو رولز آپ کو میں نے بتائے, رولز 49 ہے, چیپٹر 22 ہے, پولیس رول 1934, رول 11 ہے, چیپٹر 21. پولیس رولز کا رول 70 ہے, چیپٹر 22 ہے, رول 72 ہے, چیپٹر 22 ہے, رول 1 ہے, چیپٹر 24 ہے. پولیس رولز کا جو ریلیونٹ رولز ہیں جو آپ کے اس سارے کے سارے ٹرائل کے ساتھ سیکوینس کرتے ہیں. تو یہی میرا آپ کے لیے آج لیکچر تھا. آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جی جی اسکیجول کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ مختلف جو سبسٹینسز ہیں, جیسے چرس ہے, جیسے آپ ہیروین ہے, آپ کوکین ہے, ڈفرینٹ جو سبسٹینسز تھے جو پروہیبٹڈ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اس کو کلاسیفائی کر دیا ہے, ان کی پوری بائیفرکیشن کر دی وزن کے حوالے سے, اور انہوں نے اس کی سینٹنس جو ہے وہ مقرر کر دی ہے کہ لائف ہے اور منیمم 5 ایئرز ہے, ڈیتھ ہے اور منیمم 10 ایئرز ہے. تو انہوں نے وہ جو سینٹینسنگ پالیسی سے ہم چیزیں لیا کرتے تھے وہ اب اس سیکوینس کے اندر جی ABC اسی طرح سے ہے, لیکن وہ بیسیکلی انہوں نے سینٹینسنگ جو تھی اس کے حوالے سے اس کا انہوں نے کیا, اور اس کے اندر جو تھا ABC کے اندر جو تھا وہ آپ کا اس کی بائیفرکیشن پرووائڈڈ نہیں تھی, ہم شیڈیول سے لیتے تھے. اب اس کے اندر انہوں نے ہر چیز کی بائیفرکیشن کر دی وزن کے حوالے سے اور سبسٹنس کے حوالے سے, کہ چرس کا ڈفرنٹ کر دیا, پنشمنٹ بھی ڈفرنٹ ہے, اور اسی طرح ہیروین مطلب جس طرح سے وہ سبسٹنس زیادہ کلنگ ہے, زیادہ وہ نقصان دہ ہے اس حوالے سے. اور اس کے اندر آخری بات ایک کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ادارے سے, کیونکہ ایک بہت پاورفل ادارہ جس کو میں لیکچر دے رہا ہوں, اور یہ ابھی کیونکہ BDM ایسا ہے, تو جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز بننے تھے اس لا کے تحت وہ نہیں بنے. اور میں ارباب اختیار سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا, اور احمد بھائی سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کے فورم سے پرووائڈ ہونا چاہیے, فارورڈ ہونا چاہیے کہ ریہیبلیٹیشنز والے جو سینٹرز یہاں بنے ہیں وہ سارے کمرشل ادارے ہیں جو صرف پیسے کما رہے ہیں اور ڈنڈے مار کے لوگوں کے بچوں کو قتل بھی کر رہے ہیں, لیکن جو جس انداز سے ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. آج کا بچہ بڑا ایزیلی ڈرگ پیڈلر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, لیکن ریہیبلیٹیشن سینٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نسل جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی ہے. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تو میں